High Commissioner of UK, Mr. Thomas Scott MacDonald, Global CEO of British Council, Vice Chancellors, academic leaders and researchers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my profound privilege to be among a community of the most respected academic leaders and researchers of both the countries. And it's a pleasure to be here to hear what direction this cooperation is taking. The presidency has, since some time now, made it easier for our foreign guests to be able to get a translation of whatever speeches are made here in Urdu, and I'm sure all of you have those instruments at hand. Why I prefer to speak in Urdu also is because sometimes these messages are carried across the country, and the people, when they are telecast, the people of Pakistan would understand Urdu better than English. So therefore, मैं आप सबका मशकूर हूँ कि जिस अंदाज से आपका कोऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यूनाइटेड किंगडम का और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात में, बल्कि ख़ास तौर पर तालीम और सेहत के अंदर ये कोऑपरेशन हमने देखा। शौकत महमूद साहब ने इस बात का जिक्र किया कि बचपन में हम ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरीज़ में जाकर किताबें पढ़ते थे और वाकई इतना फुक़दान होता था किताबों का कि बड़ा लुत्फ़ आता था। और शायद 2 हफ़्ते, मुझे याद पड़ता है कि 2 हफ़्ते का मार्जिन होता था कि किताब आप लेकर आएँ और पढ़कर वापस भेज दें, और हमेशा वो क्रिटिकल होता था कि देर हो गई तो क्या होगा। तो बट एक बड़ा रास्ता खुला था कि जहाँ किताबों के ज़रिए, देखिए आज तो कल मैं और आप, हमने तो वो ज़माना देख लिया, अब हमारी औलाद नहीं देखेगी। हमने वो ज़माना देख लिया कि किताब ही ज़ख़ीरा था इल्म का, और किताब ही की वजह से इल्म पाकिस्तान के अंदर और स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उससे फैलता था। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन क्योंकि हो गई, तो अब प्रिंट आहिस्ता आहिस्ता बैकग्राउंड में जाएगा। इल्म कम नहीं हुआ, इल्म को पढ़ना लोगों ने कम नहीं किया, अलबत्ता ये ख्याल लोगों के जहन में आता रहता है कि किताबों का मुताला अब कम हो गया। लोग इस बात के ज़्यादा आदी हैं कि सारा इल्म जो है या सारी गुफ्तगू जो है उसको कम्पैक्ट किया जाए। यहाँ तक कि अब टेली कम्युनिकेशन के अंदर भी आपके जो पैगामात व्हाट्सएप वगैरह में आते हैं उसकी भी स्पीड बढ़ा दी जाती है, क्योंकि हमें अब इतना भी सब्र नहीं है कि नॉर्मल स्पीड पर दूसरे की गुफ्तगू सुन सकें। तो which is very surprising, but it is an interesting tool and I like that tool कि तेज़ी से वो गुफ्तगू हो जाती है तो मिल जाता है। इसका मतलब इंसान का अपना दिमाग अब जो है वो एनालिसिस के अंदर वो तेज़ी पकड़ चुका है, तो तेज़ी से गुफ्तगू भी हो। तो खैर, जो आपने नेशनल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और पाक यूके एजुकेशन गेटवे का जिक्र किया और जो कोऑपरेशन मैंने देखा रिसर्च के हवाले से भी, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझको। इस वजह से लगा कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च के हवाले से जितना पैसा हम तालीम के अंदर ख़र्च करते हैं और दूसरी चीज़ों में, वो हमें इजाज़त नहीं देता कि रिसर्च पर हम ज़्यादा पैसा खर्च करें। वो यानी ज़ीरो सम गेम होता है कि जो बजट बनता है ज़ाहिर है हर साल बढ़ता चला जाता है, मगर उसकी मांग हर सेक्टर में होती है, तो एक बड़ा बैलेंस करना पड़ता है हर चीज़ को। तो रिसर्च सफ़र करता है आम तौर पर, और रिसर्च इस वजह से भी ज़रूरी है। पिछले दिनों मैं पिछले ही महीने एक मजमून पढ़ रहा था एक इंटरनेशनल रिसाले के अंदर, जिसके अंदर ये बात थी कि लोग अंदाज़ा और जजमेंट किस बुनियाद पर करते हैं। तो रिसर्च कम से कम वो रास्ता बताता है। और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे जजमेंट हम लोग अपने ज़हनी तासुबात की बुनियाद पर कर लेते हैं, एनेक्डोटल एविडेंस की बुनियाद पर कर लेते हैं। और बहुत सारी साइंसेस ऐसी चल रही हैं पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ रिसर्च कम हुई है और बिलीफ ज़्यादा है, हालांकि उसमें स्ट्रेंथ बड़ी है। जैसे हिकमत है, यूनानी तिब है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, और बहुत बड़े एक पाकिस्तान के फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने तालीम के अंदर बहुत मदद की और हमदर्द यूनिवर्सिटी सेटअप की, हकीम सईद साहब, उनकी ख्वाहिश ये थी कि रिसर्च हो जो इंडिजिनस मेडिसिन है उसके ऊपर।
اور اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی انڈیجنس میڈیسن کو بھی پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر لوگوں کی پریکٹس کے اندر اس کے بہتر اثرات ہوتے ہیں۔ تو ریسرچ کے اندر ایک فیکٹر آتا ہے کہ رادر دین جمپنگ ٹو کنکلوژنز، اپنے ذہن کی انالیسس کی لمیٹیشن کی بنیاد پر ہم اپنے تعصبات اور اپنے پریویس ایکسپیرینس کی بنیاد پر ججمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تھامس بائس ایک نام ہے جو کلرک تھا، اس نے بائزین اپروچ کی کہ اسٹیٹسٹکس کے ذریعے چیزوں کا وزن ہو رادر دین صرف اندازے سے چلے معاملہ۔ تو اب وہ ہر ریسرچ کی بنیاد بنتی ہے اسٹیٹسٹکس، اور اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر جو ریسرچ سے چیز نکلتی ہے تو لوگوں کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس میں بات وزن کے اعتبار سے بہتر ہوگی کمپیئر ٹو جسٹ انیکڈوٹل کیفیت کہ جی مجھے اس دوا سے فائدہ ہوا یا اس کیفیت سے فائدہ ہوا۔ تو ریسرچ وہ راستہ بھی انسانی ڈسکشن کا طے کراتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کا پہلی باہر کی منزل جو پاکستانیوں کی تھی وہ یونائٹڈ کنگڈم تھا پاکستان بننے کے بعد۔ اچھا، اور بڑا مائیگریشن بھی ہوا، اور تعلیم کی بنیاد بنتی تھی۔ تعلیم کی بنیاد اتنی اہم بنتی تھی کہ جو میڈیسن کے اندر جو رائل کالج آف سرجنز اور یہ ان سب چیزوں کا جو انفلوئنس تھا وہ ہمارے پاکستانی انسٹیٹیوشنز میں پڑا، اور ہم نے اس سے ملتے جلتے انسٹیٹیوشنز بنائے۔ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان وہ اسی کا ایک مرر ہم نے بنایا کہ ہم اپنے یہاں بھی ایسے ہی انسٹیٹیوشنز بنائیں، اور اب بھی تقریباً 6000 طلباء برطانیہ کے اندر موجود ہیں جو وہاں پر مزید علم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری یہ کوشش ہے، اور اس کے اندر برٹش کاؤنسل اور یونائٹڈ کنگڈم ہماری مدد بھی کر رہا ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو بھی امپروو کرتے جائیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین کیفیت یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے اور ادارے جب علم حاصل کرتے ہیں تو یہ دل کھول کر دنیا کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں، ورنہ علم جو ہے یا تو کمرشل اعتبار سے کامرس کے اندر وہ کاپی رائٹڈ رہے، یا کم سے کم ممالک جو ہیں وہ 80% یا 90% کچھ علم ایسا ہے کہ جس کو وہ کاپی رائٹڈ رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو ایک ایڈوانٹیج رہے دوسرے ممالک کے معاملات میں۔ مگر میں سمجھتا ہوں 80-90% علم اب اوپن ہے، رہتا نہیں، چھپا نہیں رہتا، کھل جاتا ہے، ہر ایک کے دسترس میں ہے۔ اور ہماری یونیورسٹیز کا کام اب زیادہ تر یہ ہو گیا کہ راستے کھولتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں، اور طلباء کو یہ بتاتے ہیں کہ اور دروازے ہیں، اب تم دروازہ کھولنا سیکھ جاؤ، کیونکہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ علم ایک یونیورسٹی کے اندر 4 سال میں، 5 سال میں، ایون 10 سال کے اندر وہ علم امپارٹ کیا جا سکے۔ تو وہ جو دروازے کھولنے والا سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سٹینڈرڈز، پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ سٹینڈرڈز اور کوالٹی جس کا شفقت محمود صاحب نے ذکر کیا وہ بھی ساتھ ساتھ چلے، ہم سیکریفائس نہیں کریں۔ ہمیں نمبرز کی بے انتہا ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے میرے بھائی، میرے دوست شفقت صاحب پریشان بھی ہو جاتے ہوں گے کہ میں ہر جگہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں جلدی چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے، ہمیں بہت زیادہ لوگ چاہیے، اتنے زیادہ لوگ چاہیے کہ بل گیٹ صاحب بھی جب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہ بات ہو رہی تھی۔ اور کیا بات تھی؟ آپ نے یہ سنا ہوگا عام فہم انداز میں کہ ڈیٹا از دا نیو آئل۔ اچھا، مگر وہ تیل جو ہے وہ کسی مشین میں جاتا ہے تو وہ تیل استعمال کرتی ہیں گاڑیاں، انجنز وغیرہ۔ اسی انداز سے ڈیٹا اور انفارمیشن اس وقت بڑے تعجب کی بات ہے، اتنا ہے کہ انسان اس وقت دنیا میں اس کا تجزیہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اتنا ڈیٹا ہے۔ کون کرے گا اس کا تجزیہ؟ اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیٹا سٹوریج کا امکان کم تھا، اب اتنی سٹوریج میسر ہے کہ کوئی اہمیت نہیں رہی اب سٹوریج کی بھی۔ لوگ اپنی ڈسک ڈرائیو وغیرہ کو صاف کیا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں رہا، اب آپ کے پاس اگر پورا ہو گیا تو کلاؤڈ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، مگر جس چیز کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ ڈیٹا اینالائزرز کی بڑھ رہی ہے، ڈیٹا اسٹریٹجسٹ کی بڑھ رہی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بڑا فیشنیبل ورڈ ہے، اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیے کہ جب بجلی آئی تھی دنیا میں تو ہر انسان کے فزیکل ٹول کے اندر وہ بجلی لگ گئی،
یعنی دیا تھا اس میں بجلی لگ گئی، کارپینٹر کا برما تھا اس کے اندر بجلی لگ گئی، ہر ٹول کے اندر، یعنی اگر کھاڑی تھی جس میں کپڑا بنتے تھے اس میں بجلی لگ گئی، ٹیکسٹائل ملز بن گئی، سب چیزیں بجلی لگ گئی۔ اس وقت دنیا کے ہر کام کے اندر اے آئی لگے گی، ہر کام کے اندر، چاہے بازار سے سبزی منگانی ہو، ہر کام کے اندر امیجن کر لیں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جائے گی جس کے اندر اے آئی کا کوانٹم نہ لگ جائے۔ تو لہٰذا اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ، یعنی اتنے لوگ اور اتنے نہیں ہیں جو آج کے ڈیٹا کو استعمال کر لیں، آج کے ڈیٹا کو استعمال کر لیں۔ اس سے میرے خیال سے انسانی جو ہیومن ریسورس ہے اس سے آج بھی ڈیٹا 8 یا 10 گنا زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پہلے بھی اس کے آثار تھے، یعنی ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ جو ایسٹرونامیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو کبھی کئی سال لگتے ہیں اینالائز کرنے میں۔ تو آج دنیا کے اندر، اور ڈیٹا کیا ہے، ہر چیز کے لیے سلوشن دیتا ہے، پیٹرن ریکگنیشن دیتا ہے۔ پیٹرن ریکگنیشن فیسز کا تو اب ہم سب جانتے ہیں، مگر فیسز کے ساتھ ساتھ سوچ کا پیٹرن ریکگنیشن اور آپ کی ریسرچ کے اندر پیٹرن ریکگنیشن وہ ڈیٹا کے ذریعے اور انالیٹکس کے ذریعے آتا ہے۔ تو لوگوں کی ضرورت ہے، کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حد اور حساب نہیں ہے، کیونکہ آئی ٹی کا میں ٹریک رکھتا ہوں، تو آئی ٹی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے ان دا نیکسٹ 5 ایئرس، کروڑوں کی، یعنی 8 کروڑ تو سائبر سیکیورٹی میں چاہیے۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب چائنا سے جب واپس آئے تو ایک بات کسی نے مضمون لکھا جو وہاں تھے، انہوں نے کہا جی 1 لاکھ تو ہمیں اس فیلڈ میں چاہیے۔ اچھا، ہر ایریا کے اندر دنیا کو تو بہت زیادہ چاہیے، پاکستان کا ایک یوتھ بلج ہے۔ اچھا، اب یوتھ بلج کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بے انتہا ایڈوانٹیجز، میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس وقت ہیومن ریسورس کی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ڈیٹا اب تو مشینیں اویلیبل کر ہی رہی ہیں، اب کوئی نیشنل باؤنڈریز نہیں ہے۔ اگر یونائٹڈ کنگڈم کو اپنی انالیسس بہتر کرنی ہے تو اس کو ہیومن ریسورس چاہیے۔ ہیومن ریسورس اس وقت دنیا میں جہاں سے ملے استعمال ہوگا۔ دیر آر نو نیشنل باؤنڈریز فار ہیومن ریسورس اینی مور۔ اب اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ لوگ جائیں، یو کے جائیں اور سروس پرووائڈ کریں، اب یہاں بیٹھ کر سروس پرووائڈ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کا انپٹ ہمارے ہاں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ کیفیت بہتر ہو جائے گی کہ ہم اس یوتھ بلج کے میں کام کر کے اور اپنے نوجوانوں کو ہائر سکلز دیں، چاہے وہ انٹلیکچوئل سکلز ہوں چاہے وہ فزیکل سکلز ہوں۔ فزیکل سکلز ہم ان کو دینا چاہتے ہیں جن کے پاس انٹلیکچوئل ایبیلٹی، تعلیم ہم نے مڈل اور ہائر ایجوکیشن کی نہیں دی ہو، تو ہم فزیکل سکلز کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو سکلز مل جائے، اور انٹلیکچوئل سکلز کی بھی بات کرتے ہیں، اور بے انتہا، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پرائم منسٹر یہ شفقت محمود صاحب کی مدد سے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ان یونیورسٹیز کی مدد سے جو پاکستان میں ہیں، جب ہم نے ڈیجیٹل سکلز پروگرام لانچ کیا تو 22 لاکھ بچوں نے ڈیجیٹل سکلز پروگرام کیا، 22 لاکھ بچوں نے کیا۔ مس بھی ڈیمانڈ کتنی ہے، یہی لوگ بے چین ہو کر، اور اس کے اندر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز، اس میں پچھلے دنوں جب میں نے ڈیٹیلز منگائیں تو پتہ چلا کہ وہ 19 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے بچے پچھلے سال میں $1.5 لاکھ بنا چکے ہیں گھر بیٹھ کر، have not gone through higher education institutions۔ سو اس کا مطلب ہر لیول پر ہمیں افراد چاہیے، اور جتنا ہم امپروو کریں۔ میں برٹش کاؤنسل کو اور یونائٹڈ کنگڈم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، جب میں ایم این اے تھا تو ان کا ایک پروگرام چل رہا تھا الف اعلان، مجھے اتنا پسند تھا، بہترین کام انہوں نے کیا کہ بچوں کی تعلیم کو سٹیم ایجوکیشن کی طرف لے جانا اور تعلیم کے اندر سیاستدان کا انٹرسٹ جنریٹ کرنا، کیونکہ ڈیسیشن میکر جب تک انٹرسٹ نہیں لے گا تب تک اس کا فروغ نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو اتنا سیریس ہوں اس معاملے میں کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے بٹوین ٹیکنالوجی اینڈ آؤٹ ریچ آف ٹیکنالوجی اینڈ دا ڈیسیشن میکرز اینڈ دا سوشل ڈیسیشن میکرز آف دا ورلڈ۔ پاکستان تو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو میں نے اپنی جو 10 کتابیں میں نے اس سال کے لیے ریلیز کی ہیں، اس میں 3 کتابیں اس ٹیکنالوجیکل گیپ کو ایڈریس کرتی ہیں، جس کے اندر ایک ہنری کیسنجر کی بھی کتاب ہے اس کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع
اور یہ محفلیں اس وجہ سے ضروری ہیں کہ ہمارے ڈیسیشن میکرز کو احساس ہو کہ کتنا پریشر ہے. اور میں اپنے طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ تمہاری اسٹیشن پر ٹرینیں لگی ہوئی ہیں خالی ڈبوں کی، تم نے سوار ہونا ہے. اس قابل اپنے کو بنانا ہے کہ تم سوار ہو جاؤ ہر چیز میں، ناٹ اونلی این آئی ٹی، ایوری تھنگ. ایگریکلچر ہے اس کے اندر ہے، تعلیم کے حوالے سے بے انتہا اوپننگز ہیں. اور کیا یہ سب راستے کون کھولے گا؟ یہ تعلیمی نظام کھولے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پاکستان یو کے ایجوکیشن گیٹ وے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی آنے کے باوجود کتب کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے. برٹش کونسل تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلیم اور صحت میں باہمی تعاون خوش آئند ہے.